बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक हदीस है, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये हदीस शिया सुन्नी के दरमियान मुतफ़िका हदीस है और अहले सुन्नत की मुतअद्दिद मुस्तनद किताबों के अंदर ये हदीस दर्ज है, जिनका जिक्र मैं अभी आगे चल के करता हूँ। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि फ़ी ज़माना कुछ नासबी खारजी वहाबी हजरात इस हदीस के ऊपर एतराज़ करते हैं। गुज़श्ता रमज़ान के मौके पर जो टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम आया करते थे, उनमें एक अहले हदीस मौलाना ने भी इस हदीस के ऊपर एतराज़ किया और इसे ज़ईफ़ करार दिया। बाज़ लोग तो इसे मौज़ू करार देते और बाज़ इसे ज़ईफ़ करार देते। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो अहले सुन्नत के बड़े आलिम हैं, उन्होंने उसी वक्त उसी प्रोग्राम में उस मौलवी को, उस अहले हदीस मौलवी को, वहाबी मौलवी को दंदान शिकन जवाब दे दिया था। लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस हदीस के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि वो उस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो थे, उनके पास वो किताबें मौजूद नहीं थी, उन्होंने वो सनद वगैरह बयान नहीं की और उसके ऊपर वो जो इल्मी डिस्कशन होती है वो उस वक्त वो नहीं कर सके थे, क्योंकि किताबें उनके पास उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन मैं इसी हदीस के ऊपर अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। सबसे पहली जो किताब मेरे सामने इस वक्त मौजूद है वो है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम, अल-मुस्तदरक लिल सहीहैन इसका नाम है, और ये अहले सुन्नत के इमाम हाकिम की लिखी हुई किताब है। इसकी जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 256 पर ये हदीस बयान करते हैं, और ये हदीस नंबर है 4337। 4337 हदीस में ये बयान कर रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है, इसलिए जो शहर में आना चाहे वो दरवाजे से आए। ये हदीस लिखने के बाद इमाम हाकिम ने इसकी सनद के ऊपर बहस की है। लिखते हैं कि यह हदीस सही उल असनाद है, लेकिन शेखैन ने इसे नकल नहीं किया। शेखैन से मुराद बुखारी और मुस्लिम है। अब्बास बिन मोहम्मद अल दोहरी कहते हैं कि मैंने हज़रत याह्या बिन मुईन से अबू सलत हरवी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो सिक्का है। ये अबू सलत हरवी जो हैं, ये इसके सनद में मौजूद हैं, इसके रावी हैं, इस हदीस के रावी हैं वो। तो उनके बारे में कहते हैं मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सिक्का है। मैंने कहा क्या इसने अबू माविया के वास्ते से आमर से ये रिवायत नहीं की कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा? तो उन्होंने कहा इसको मोहम्मद बिन जाफ़र अल फैदी ने भी रिवायत किया है और वो सिक्का है, सिक्का हैं और मामून है। अबू नसर अहमद बिन सहल अल फ़क़ी अल क़बानी जो अपने ज़माने में बुखारा में इमाम फिल हदीस रहे हैं, फरमाते हैं कि साले बिन मोहम्मद बिन हबीब अल हाफिज़ से अबू सल्त के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि याह्या बिन मुईन अबू सल्त के पास गए। उस वक्त भी याह्या बिन मुईन के हमरा थे। उन्होंने अबू सल्त को सलाम किया। फिर जब वो वहां से निकले तो मैं भी इनके पीछे निकल आया। मैंने इनसे कहा कि अबू सल्त के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि वो सुद्दूक हैं, यानी सच्चे हैं वो। मैंने कहा कि वो तो आमिश के वास्ते से मुजाहिद के हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, इसलिए जो इल्म चाहता है वो इस तक इस दरवाजे से आए। उन्होंने कहा कि यही हदीस अबू सल्त की तरह अल फैदी ने अबू माविया के वास्ते से आमर से रिवायत की है। इसकी रिवायत करदा हदीस दर्ज झैल है, वो फिर हदीस बयान करते हैं। तो यानी उन्होंने पूरी सनद इसकी बात की और सनद के जितने रावी थे उनके ऊपर बहस करने के बाद कहा कि यह हदीस सही और असनाद है। अच्छा, वो जो हदीस जो रिवायत की गई है वो क्या है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, इसलिए जो शहर में आना चाहे वो दरवाजे से आए। हुसैन बिन फहम कहते हैं कि हमें यह हदीस अबू सद अल हरवी ने अबू माविया के हवाले से बयान की है। इमाम हाकिम कहते हैं कि इस इल्म से दिलचस्पी रखने वाले को पता होना चाहिए कि हुसैन बिन फहम बिन अब्दुर्रहमान सिक्का हैं, मामून हैं और हाफिज हैं। ये एक तुर्क था जो कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास से वो बयान किया गया था। अच्छा, दूसरा तुर्क इन्होंने ही बयान किया है, और वो है कि मज़कूरा सनद के हमरा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, इसलिए जो शहर में आना चाहे वो दरवाजे से आए। तो इस तरीके से इमाम हाकिम ने दो तुर्क बयान किए हैं, एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, दूसरा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से। इसके बाद हम आते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब तारीख़ खुलफा में। तारीख़ खुलफा में ये हदीस लिखने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो चैप्टर है उसमें उन्होंने एक सफ़ा नंबर 174 पर लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। मैं जलालुद्दीन सयूती इस हदीस की तहकीकात को अपनी किताब ताक़ीबात मौज़ूआत में तफसील से लिखा है। इब्न जोज़ी और नोवी वगैरह ने इस हदीस को मौजू लिखा है और इनकी ये तहकीक बिल्कुल गलत है, बल्कि वाक़या यह है कि यह हदीस हुस्न है। हाकिम ने हज़रत अली की ज़बानी लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन का हाकिम बनाया, जिस पर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझ नौजवान को आप काजी बना रहे हैं, हालांकि फैसले करने के तरीके मुझे मालूम ही नहीं है। फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सीना थपथपाकर दुआ की, ए अल्लाह इसके कल्ब को रोशन कर दे और इसकी ज़बान में तासीर दे दे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद से कसम है इस ज़ात की जो बीजों से दरख्त पैदा करता है, मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान किसी मुकदमे की तस्वीर में मुझे कोई उज़्र और वसवसा पैदा नहीं हुआ, और बगैर शक शुबे के मैंने हर मुकदमे में बासानी दुरुस्त फैसला किया है। अच्छा, इस हदीस के ऊपर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का आपने देख लिया। अब एक किताब है जी, अज़मत अहले बैत दर नज़र अहले सुन्नत वल जमात। इसमें तो बहुत सारे तुर्क इस हदीस के बयान किए गए हैं, वो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यह हदीस न सिर्फ सही है बल्कि मुतवातिर हदीस में शुमार होती है।
پہلی تو وہی حدیث ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو شخص علم کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے دروازے سے آئے۔ اچھا یہ حدیث جو ہے یہ تو میں نے آپ کو المستدرک الصحیحین سے بیان کی تھی نا، اس کے علاوہ یہ اثنی المطالب میں بھی ہے جو علامہ جزری کی کتاب ہے، تہذیب الاثار میں بھی ہے جو علامہ جریر الطبری کی کتاب ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، تاریخ دمشق میں بھی ہے، اور یہ فتاوی عزیزی میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے جو ابن کثیر کی ہے جسے تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے، اس الغابہ فی معرفت صحابہ میں بھی ہے، یہ اس کا بھی میں پکچر بنا کے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور سوائے کے محرقہ میں بھی حدیث ہے جو علامہ ابن حجر اسقلانی کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور ترک جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر ہے کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے اور جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اسے میرے بعد میری امت کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ یہ حدیث جامع الجوامع میں ہے، یہ حدیث کشف الغطاء میں ہے، اور یہ حدیث سبل الہدا میں ہے، فردوس الاخبار میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے اس میں ایک ترک اور ہے، اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا علی میرے علم کا خزانہ ہے، علی میرے علم کا خزانہ ہے، یعنی اس پہلی والا جو ترک میں نے بیان کیا تھا اس میں کہا تھا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہاں پہ کہا کہ علی میرے علم کا خزانہ ہے۔ ایک اور ترک دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث کی سند صحیح ہے، صحیح انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کو۔ اچھا علامہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی لکھتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ابو معاویہ اور شریک دونوں طریقوں سے حدیث حسن کے ایسے درجے کو پہنچی ہے جو ناقابل حجت ہے، اور یہ ضعیف بھی نہیں ہے چہ جائے کہ موضوع ہونا، یعنی جو لوگ اس کو موضوع کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، یہ حسن کے درجے پر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے پہلے علامہ زرکشی کے درجے بالا عبارت لکھی ہے، پھر لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اپنے فتوے میں اس طرح فرمایا ہے، اور میں نے علامہ علائی اور علامہ ابن حجر کے کلام کی شرح وبا سے اپنی کتاب التعقیبات علی الموضوعات میں لکھ دیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے مزید لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق یہ حدیث حسن ہے جیسا کہ امام حاکم نے کہا ہے، اور موضوع بھی نہیں ہے جیسا کہ ابن جوزی اور نووی نے کہا ہے، اور میں نے اس حدیث کو اپنی کتاب التعقیبات علی الموضوعات میں تفصیل سے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ سیوطی صاحب اپنی ایک اور تصنیف میں اس حدیث کے راویوں پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ علامہ سخاوی اور علامہ محمد بن طولون الصالحی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ علامہ طاہر پٹنی نے علامہ علائی اور حافظ ابن حجر کا مکمل کلام نقل کیا ہے اور دونوں کی تائید کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی کثیر سندیں ہیں جو امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کی ہیں، یہ تمام سندیں کم از کم اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اس حدیث کی اصل صحیح ہے، لہٰذا اس کو موضوع کہنا درست نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے مشکات المصابیح میں، مشکات شریف کے نام سے جو مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، کہ احادیث پر وارد شدہ اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا جائے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، اور بعض محققین متاخرین جو علم حدیث پر مطلع ہیں اس طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ علامہ علی قاری متقی نے حافظ ابو سعید العلائی اور علامہ زرکشی اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی عبارات نقل کرنے کے بعد انہی پر اعتماد کیا ہے، نیز علامہ قادر ابلسی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں کے درمیان بڑی معتبر شخصیت اور علمی شخصیت مانے جاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو حدیث صحت اور حسن کے مرتبے میں ہے یہ قابل برداشت ذوق رکھتی ہے، اس کو ہم روایت کریں گے۔ اس کے بعد فضائل علی مرتضیٰ میں یہ حدیث درج کی ہیں، اور ان میں یہ حدیث بھی درج کی ہے، یعنی اس حدیث کو انہوں نے صحیح اور حسن کے درجے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ غیر مقلد مصنف یعنی اہل حدیث کے جو مصنف ہے قاضی شوکانی نے علامہ ابن حجر اسقلانی کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہی قول حق ہے، کیونکہ امام یحییٰ بن معین اور امام حاکم کا ابو صالح اور اس کے متابعین کی توثیق معتبر قرار دینے میں اختلاف ہے، لہٰذا اس اختلاف کے ہوتے ہوئے یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ دوسری حدیثوں کی تقویت سے حسن ہے، یعنی یہ لوگ اس کو حسن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کے علامہ مبارک پوری اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ صحاستہ کی کتب میں جامع ترمذی میں یہ حدیث ان الفاظ سے منقول ہے کہ انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ سیوطی نے یہ اور مذکورہ بارہ دونوں الفاظ سے یہ حدیث اپنی مشہور ترین کتاب الجامع الصغیر میں ذکر کی ہے، اور علامہ مناوی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب جامع الجوامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ علامہ جریر طبری اور علامہ یحییٰ بن معین کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت علی نے خود فرمایا ہے کہ ہم اپنے بارے میں جبار یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمارے لیے علم اور جولا کے لیے مال، سو بلا شبہ مال عنقریب فنا ہو جائے گا اور بے شک علم مسلسل باقی رہے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اور علی کی حکمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم اس کا آسا کریں اور احاطہ کر سکیں، اور اس کا آسا کیسے ممکن ہوگا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا یہ انا مدینۃ الحکمہ و علی بابها، یہ حدیث کیونکہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں انا مدینۃ العلم کا ہے یا انا مدینۃ الحکمہ کا ہے، تو یہ انا مدینۃ الحکمہ والی جو حدیث ہے یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔
اب یہ ساری جو اسناد میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور ساری بحث جو بیان کی ہے یہ سب اہل سنت کی کتب سے ہے. ایک سنی عالم ہے احمد بن محمد بن الصدیق، ان کا پورا تعارف اس طریقے سے کہ السید الامام المحدث ابو الفیض احمد بن محمد بن صدیق الغماری الحسنی المغربی، یہ 1380 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضی، حدیث باب مدینۃ العلم کی صحت. اس کا ترجمہ علامہ سید ریاض حسین شاہ کاظمی نے کیا ہے اور زاویہ پبلشر نے اسے شائع کیا ہے. یہ کتاب کوئی تقریباً 495 صفحات پر مشتمل ہے. 495 صفحات کی یہ کتاب ہے جس کے مصنف بھی اہل سنت ہے، مترجم بھی اہل سنت ہے، پبلشر بھی اہل سنت ہے. یہ پوری 495 صفحات کی کتاب اسی ایک حدیث کی صحت کے اوپر ہے. اتنی تفصیل، اتنی کمپریہنسو گفتگو اس کے اندر کی گئی ہے اور ایک کمال کی کتاب لکھی گئی ہے. میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ کتاب ان کو مل جائے، اس حدیث کے اوپر اتنی جامع کتاب میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. یہ ساری اسناد بیان کرنے کے بعد اب ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ ساری اسناد سامنے آتی ہیں اور یہ وہابی اور خارجی اور ناسبی لوگ جو ہے جب یہ دیکھ لیتے ہیں ان بحثوں کو اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا ہے تو پھر وہ اس حدیث میں اضافہ کرتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے اضافہ کیا انہوں نے کہا کہ جی اصل حدیث تو یہ ہے کہ انا مدینہ، تو میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی وہ تین جو خلفاء ہیں پہلے ان کو بھی سمہاؤ اس کے اندر داخل کر دیا گیا اس حدیث کے اندر. اب حدیث جو اصل حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے ان تینوں کو داخل کر دیا. اب اس کے اوپر بہت سارے علماء جدید دور کے، اس دور کے، ہمارے موجودہ دور کے بہت سارے علماء اہل سنت نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. آپ لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کا بھی سنا ہوگا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کول اور کباڑ میں پھینکنے والی بات ہے، پھینکنے والی روایت ہے، یہ گڑی بھی ہے، جعلی روایت ہے. اور یہ 8ویں صدی ہجری کے ایک مولوی نے اس کو گڑا تھا. اور بھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے اوپر کلام کیا گیا اور اس کے اوپر بات کی گئی ہے اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا. اچھا، میں اس حدیث کی صحت کے اوپر بات نہیں کرتا، یہ تو ظاہر پتہ چل جاتا ہے اس کے الفاظ سے کہ موضوع. اس کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں. یعنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جس کی بنیاد ابو بکر ہو، اس کے اوپر عمارت جو تعمیر ہو رہی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بنیاد حضرت ابو بکر ہیں. کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ رسول اللہ جیسی علمی شخصیت کی بنیادیں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، گڑی بھی ہے، موضوع حدیث ہے. پھر آگے چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دیواریں حضرت عمر ہیں. اچھا چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں شہروں کی دیواریں ہوا کرتی تھی، شہروں کو دیواروں کے اندر قلعے کی صورت میں بنایا ہوا ہوتا تھا. لیکن اس سے جو اگلا جو الفاظ ہے، اگلا جو جملہ ہے وہ انتہائی مذاق خیز ہے، جسے سن کر ہنسی آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ عثمان اس کی چھت ہے. بھائی کسی دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جس کی چھت ہوتی ہے؟ چلو دیواریں ہو سکتی ہے، دروازہ ہوتا ہے شہروں کا، یعنی جسے انٹرنس ہوتی ہے، جو داخل ہونے کا راستہ ہے اسے دروازہ کہا جاتا ہے. ہر شہر میں ہی ہوتا ہے. دیواریں بھی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی. لیکن یہ جو پہلا جملہ ہے کہ ابو بکر اس کی بنیاد ہے، یہ بالکل توہین آمیز ہے. اور یہ جو تیسرا جملہ ہے کہ عثمان اس کی چھت ہے، یہ بالکل مذاق خیز ہے. اسے سن کر تو آدمی کو ہنسی آ سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ شہروں کی چھتیں بنائی جائیں. میں نے اپنے ایک وہابی دوست کو کہا، میں نے کہا اس میں تھوڑا سا آپ اور اضافہ کر دیتے تو وہ اچھا ہوتا. کہتے ہیں کیا اضافہ؟ میں نے کہا ان تین کو تو آپ نے ڈال دیا تھا، آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ جی اس علم کے شہر کا پرنالہ جو ہے وہ معاویہ ہے اور اس کی نالی جو ہے وہ یزید ہے. ان کو بھی ڈال دو کیونکہ یہ تو آپ کے بزرگ ہیں نا. آپ اپنے ان دو بزرگوں کو بھول کیوں گئے ہو؟ ان کو بھی بیچ میں ڈال دیتے تاکہ حدیث کو اس طریقے سے مکمل کیا جا سکتا. تو اس قسم کی جعلی حدیثیں گڑ گڑ کے فضیلتیں بیان کرنا یہ علمی خیانت کے زمرے میں آتا ہے. جو اصل حدیث ہے اور جس کے میں نے کئی طور ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے. یہ تین تو بڑی جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. اور ان تینوں نے یہ کہا ہے کہ حدیث اتنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب جعلی ہے، وہ سب گڑا ہوا ہے، وہ سب موضوع ہے. اور ہمیں افسوس ہے کہ لوگ صحیح بخاری کا بھی حوالہ دے دیتے اس میں، حالانکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث سرے سے نہیں ہے.